अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं लियाकत अली गुमान, एक शायर, एक टीचर। आज की वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो कि शायरी को समझना चाहते हैं या फिर शेर की तशरीह करते हैं, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट हो या फिर मास्टर के। ये वीडियो मैट्रिक से लेकर एमए स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको शेर की तशरीह करने का मुकम्मल तरीक़ाकार इंशाअल्लाह आसान अल्फाज में समझा दूँगा। तो शुरू करते हैं। शायरी का जो इल्म है वो 3 तरह के उलूम पर मुश्तमिल है। शायरी का जो इल्म है वो 3 तरह के उलूम पर मुश्तमिल है। और वो उलूम कौन से हैं? एक इल्म बयान, दूसरा इल्म बदी और तीसरा इल्म अरूज़। इल्म बयान क्या है? इल्म बयान में 4 चीज़ें शामिल हैं। एक तो तशबीह है, दूसरा इस्तारा, तीसरा किनाया और चौथा मजाज मुरसल। तो शेर की तशरीह करने के लिए इल्म बयान पर दस्तरस होना बहुत ज़रूरी है। आप इल्म बयान को अगर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप एक शेर की अच्छी तशरीह कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दूसरा, और जो इल्म बयान है वो किसी शेर की मानवी खुसूसियात पर बहस करता है, यानी कि इल्म बयान में हम शेर की खुसूसियात जो हैं उनको ज़ेर बहस लाते हैं। और जो इल्म बदी है, इल्म बदी में शायरी की लफ्ज़ी खूबियों पर बहस की जाती है। ये जो बड़ी क्लासेस होती हैं, इंटर और बीए या एमए, उसमें ये सवाल दिया गया होता है कि शेर की तशरीह करें और फ़िक्री और फ़नी जो खुसूसियात हैं उनका भी जायज़ा लें। तो फ़िक्री और फ़नी जो होती हैं उनकी खुसूसियात, उनको जानने के लिए हमें इल्म बदी का जानना ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पे है इल्म उरूज़। तो ये शोरा हज़रात के लिए है। शायरी के रमूज़ औक़ाफ़ या उसूल व ज़वाबित जिनसे शेर के मौजू या गैर मौजू होने का पता चलता है, इसे इल्म उरूज़ या इल्म बहर कहते हैं। हमारा आज का लेक्चर है तशरीह के हवाले से, तो इसलिए हम इल्म बयान को थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बता दूंगा, और या फिर इसके लिए एक डिटेल लेक्चर मैं बाद में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो जो आज की गज़ल मुंतखब की है मैंने, वो मीर तकी मीर की है, जिन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता है। तो चलते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह करने से पहले 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, और इन 3 चीज़ों में सबसे ज़रूरी और सबसे पहले नंबर पर है अल्फाज मानी, यानी कि जो शेर दिया गया है उसमें जो अल्फाज शायर ने इस्तेमाल किए हैं उनके आपको मानी आने चाहिए। दूसरे नंबर पर इल्म अरूज़ है। तीसरे नंबर पर इल्म बदी। इल्म बदी में सनाए बदाए होते हैं। शेर है हमारा मीर तकी मीर की गज़ल है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इस शेर की तशरीह करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम इसके अल्फाज और मानी जो हैं उनको अच्छी तरह समझेंगे। हस्ती का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी, वजूद। और हुबाब बारिश में जो बुलबुले बनते हैं उसको कहते हैं। नुमाइश इजहार होता है, ज़ाहरी शक्ल सूरत जो इंसान की होती है। और शराब आँखों का धोखा होता है। ये तशरीह में मैं आपको इस शराब के लफ्ज़ के, ये जो शराब का लफ्ज़ है, इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब हम शुरू करते हैं तशरीह। तशरीह करने से पहले हमने अल्फाज मानी जान ली। अल्फाज मानी के बाद हम क्या करेंगे? इल्म बयान का मैंने आपको बताया था कि तशबीह, इस्तारा, किनाया, मजाज मुरसल, ये इल्म बयान में 4 चीज़ें होती हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो अब इस शेर की जो रदीफ़ है वो क्या है? की सी है, यानी कि की तरह है। तो इससे हमें ये पता चला कि इस गज़ल के हर शेर में मीर तकी मीर किसी न किसी चीज़ को किसी से तशबीह दे रहे हैं। तशबीह किसे कहते हैं? मुश्तरक
ایک جیسی خوبی یا خامی کی بنا پر ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند کہنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو مطلع ہے میر تقی میر کا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی کہ کی طرح ہے تو اس کی ردیف کی طرح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری غزل میں ہر شعر میں میر نے کسی نہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی ہے۔ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ فنی محاسن میں آ جاتا ہے۔ تشریح جب آپ نے شروع کرنی ہے، چاہے آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہے یا پھر ماسٹر کے ایم اے کے، تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن کے آگے آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہے، یا پھر نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے نظم ہے تو نظم لکھنی ہے، غزل ہے تو غزل لکھنی ہے۔ اس کے آگے نظم کا عنوان یا غزل کا عنوان بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن صرف نظم یا غزل ہی لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے آگے یہ جو کالن، انہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں 2 ڈاٹس ہیں، یہ لگائیں گے، اور اس کے آگے جو غزل یا نظم کا پہلا مصرع ہوتا ہے یا عنوان ہوتا ہے وہ ہم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کا نام ضرور لکھتے ہیں، میر تقی میر ہیں، اور اس کے نیچے شعر کا مفہوم لکھیں گے۔ شعر کا مفہوم ہم جو ہے وہ جو ان کے مطلب ہوتے ہیں، الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، ان کو آسان الفاظ میں، یعنی کہ شعر کو نثر کی صورت میں ہم لکھ لیتے ہیں، تو اس سے تشریح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا کہ میر تقی میر کیا کہتے ہیں، انسان کی زندگی بارش میں بننے والے بلبلے کی طرح عارضی ہے، یہ دنیا ایک دکھاوا ہے اور بعض آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ سراب کو میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں، سراب لفظ کی وضاحت کر دوں کہ سراب حقیقت میں کسے کہتے ہیں۔ تو سراب، جب صحرا میں اگر کوئی انسان ہو، بہت گرمی کی شدت کی وجہ سے تپتی ہوئی جو ریت ہوتی ہے وہ دور دور تک ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے پانی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ کچھ فاصلے پہ ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، دریا ہے، لیکن وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر آپ ایک سیدھی سڑک ہے، بہت زیادہ طویل ہے، اس پہ دوپہر کو تپتی ہوئی دھوپ میں دیکھیں تو آپ کو سڑک پر بھی پانی کا گمان ہوگا، ایسا لگے گا کہ وہاں پر یا تو چھاؤں ہے یا پھر پانی ہے، لیکن وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہاں پہ کوئی پانی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کتنا ہی اچھی تشبیہ استعمال کی ہے میر تقی میر نے۔ تو علم بیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات کو مؤثر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس غزل میں میر تقی میر نے نئی، منفرد اور بہت ہی مؤثر تشبیہات کا استعمال کیا ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح کا نیچے عنوان دے کر آگے آپ نے تفصیلیہ کی علامت ضرور لکھنی ہے۔ تفصیلیہ کیا ہوتی ہے کہ رابطہ کی علامت کے آگے آپ نے ختمہ چھوٹی سی وہ ڈیش لگا دینی ہے، تو تشریح کے آگے یہی علامت آئے گی، تفصیلیہ کی علامت یہ بن جائے گی۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر میر تقی میر اس زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ بہت ہی مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، اور اس انسان اور اس زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ انسان اگر اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچے تو وہ بس ایک خواب کی سی لگتی ہے۔ میر صاحب نے دنیا کی زندگی کو بارش میں بننے والے بلبلے سے تشبیہ دی ہے۔ اب بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان گنت بلبلے بنتے ہیں اور اسی وقت وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں، بنتے ہیں بجھتے ہیں، بنتے ہیں بجھتے ہیں، تو ان کی زندگی جو ہوتی ہے بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم غور کریں، سوچیں، تو دنیا میں لاکھوں انسان روز اس دنیا سے جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں، روز لاکھوں انسان پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، یعنی جیسے بارش میں بہت زیادہ بلبلے بنتے ہیں اور اسی اگلے لمحے کو بوند ان کی ہستی کو نابود کر دیتی ہے، تو انسان کی زندگی بھی اسی طرح عارضی ہے۔ اس طرح دنیا کی نعمتوں کو وہ سراب یعنی آنکھوں کے دھوکے سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے دھوپ کی وجہ سے دور سے چمکتی ریت پانی کی سی لگتی ہے، اسی طرح یہ دنیاوی رونقیں، نعمتیں، خوشیاں وغیرہ سب کا سب عارضی ہے۔
جانے کب موت کا پیغام آئے اور سب کا سب یہیں رہ جائے۔ اس دنیا میں روزانہ بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ انسان اس دنیا کی عارضی نعمتوں میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ میر صاحب نے اس شعر میں دراصل دنیاوی زندگی کے بہت کم ہونے اور اخروی زندگی کی تیاری کرنے کا سبق دیا ہے۔ دنیاوی زندگی کی اس بے ثباتی کو میر صاحب ایک اور جگہ یوں بیان فرماتے ہیں۔ تو سٹوڈنٹس، یہاں پہ تشریح میں اگر آپ ایک شعر بھی لکھتے ہیں تو وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ پورے نمبر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو بڑی کلاسز کے ہیں، اول تو جو چھوٹی کلاسیں ہیں میٹرک کی، ان کو یہ فکری محاسن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بڑی کلاسیں ہیں انہوں نے جب فکری محاسن لکھنے ہیں تو فکری محاسن یہ دراصل تشریح ہوتی ہے اور اس میں وہ سبق لکھا جاتا ہے جو شاعر اپنے شعر کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو اس شعر میں یہ اوپر دیکھیں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اس دنیا میں روزانہ بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ جو شاعر ہے ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ انسان اس دنیا کی عارضی نعمتوں میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ میر صاحب نے اس شعر میں دراصل دنیاوی زندگی کے بہت کم ہونے اور اخروی زندگی کی تیاری کرنے کا سبق دیا ہے۔ یہ ہے فکری محاسن۔ دنیاوی زندگی کی اس بے ثباتی کو میر صاحب ایک اور جگہ یوں بیان فرماتے ہیں، کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ تو اسی طرح جب آپ اس شعر کے حوالے سے اس شعر سے ملتا جلتا کوئی اور شعر تشریح میں ایڈ کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، تو وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا جو ہے فنی محاسن ان کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں۔ تو اسی غزل کے اس شعر میں آخرت سنوارنے کا درس دے رہے ہیں میر تقی میر۔ اسی غزل کے آخری شعر میں آخرت کو سنوارنے کا درس دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر بھی دنیا کے عارضی پن کی ایک عمدہ مثال ہے۔ کہتے ہیں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور اکبر الہ آبادی تو اس دنیا کو ایک بازار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کیا خوب کہا ہے، فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو سٹوڈنٹس، یہاں پر جو انٹر کی کلاسیں ہیں، ایف اے، بی اے اور ماسٹر، ان کے پیپر میں انہوں نے فکری اور فنی محاسن بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ فنی محاسن کیا ہوتے ہیں؟ فنی محاسن دراصل شعر کی وہ لفظی خوبیاں ہوتی ہیں جن کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جو شاعر ہے اس نے شعر میں کیا شاعری کی خوبیاں، کیا صنائع بدائے، علم بدیع کی کون سی کوالٹیز، کون سی صنعتیں استعمال کی ہیں۔ اس شعر کے جب آپ نے فنی محاسن لکھنے ہیں تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے جسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ اس شعر میں حباب اور سراب قافیہ ہیں اور کیسی ہے ردیف ہے۔ میر تقی میر نے اس شعر میں ہستی کو، انسان کی زندگی کو بارش کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے اور اس باقی جو وجود کائنات ہے اور اس کائنات کو سراب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تشبیہات ان کی بالکل نئی، منفرد، مؤثر اور بہت ہی متاثر کن ہیں۔ تو یہی فکری محاسن ہے اس میں، اور اس طرح کی صنعت استعمال نہیں ہے جسے ہم لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو شعر کی تشریح کرنا آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویسچن ہے تو ضرور کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری غزل کی تشریح کروں، ہر شعر کی الگ سے تشریح کروں اور ایک لیکچر بناؤں، تو کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔